बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यारवाई क्यू टी वी पर प्रोग्राम हश्त बहिश्त सूफियाए कराम की मजालिस पर मुश्तमिल एक प्रोग्राम कि क्या होता था उन मजालिस में, और ख़ास तौर पे सूफियाए चिश्त की मजालिस में क्या होता था, उनके वाज़ो नसीहत में जो कंटेंट होता था वो क्या होता था। अच्छा, उसमें अज़ ख़ुद भी अगर कोई बात होती थी तो वो भी रिवायात से आप समझें कि अगर मतलब उन्हीं से इक्तसाब होता था, यानी जिस कदर भी नसीहतें आपको नज़र आएंगी दरबार रिसालत का फैज़ नज़र आएगा। बारकैफ आज भी उस पर बात करेंगे, और मजलिस आज भी हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह ताला अनीसुल अरवाह की एक मजलिस, और एक ज़ाहिर है नशिस्त में कुछ फूल जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने चुन लिए और महज अपने पास ना रखे बल्कि पूरी उम्मत को बतौर तोहफ़ा पेश किए। आपकी तहरीर के साथ ये वाज़ और ये इस नशिस्त में हुई भी बातें कलाम हम तक पहुँचा है, उसका आगाज़ भी करेंगे। और साबका प्रोग्राम की तरह हस्ब रिवायत हमारे साथ मौजूद हैं आपके हमारे हरदिल अज़ीज़ और बड़े बासलाहियत दो उलमाए कराम। पहली नशिस्त पर हैं हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद उवैस साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और दूसरी नशिस्त पर हैं हज़रत अल्लामा मौलाना इकराम अल क़ादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खासी आप दोनों के साथ जो है वो सैर हासिल गुफ्तगू रही, तो चाहा कि इसी को एक्सटेंड किया जाए, इसी नशिस्त में से जो है हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी की कुछ जो वाज़ व नसीहत है उससे आगाज़ किया जाए। नाज़रीन किराम, एक मजलिस में आगाज़ होता है उसी मजलिस का, ख्वाजा उस्मान हरवनी की मजलिस है और गरीब नवाज़ की निगाहें अपने मुर्शिद पर और समातें भी अपने मुर्शिद पर। तो एक मजलिस में माल दुनिया के मुताल्लिक़ गुफ्तगू शुरू हुई, तो आप यानी ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मर्द वो है जो दुनिया की तरफ निगाह न करे, न करीब भटके, और जो कुछ मिले उसे अल्लाह की राह में खर्च कर दे, ज़ख़ीरा न करे। और मैं तहदीस नेमत के लिए इसी जो वाज़ है उस पर एक हमने जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से रमज़ान मुबारक में सुना था कि एक वली ने दूसरे नेक बख्त इंसान से पूछा कि तुम मामूलात ज़िंदगी किस तरह बसर करते हो, रब के शुक्र और सब्र में अपने आप को कहाँ देखते हो। तो उस नेक बख्त इंसान ने कहा, मिल जाए तो शुक्र बजा लाते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं। तो वली कामिल ने जवाब दिया, ये तो कुत्ता भी करता है। बात तब होती तो इस नेक बख्त इंसान ने कहा, हुजूर आप बता दीजिए हमें क्या करना चाहिए। कहा, बात तब थी कि मिल जाए तो लोगों में तकसीम कर दो, और ना मिले तो शुक्र करो, सब्र करो। तो इसी बात के पेश नज़र मुझे ये खूबसूरत वाक़या याद आया और ये खूबसूरत एक नशिस्त याद आई। अच्छा, इस्लाम में हज़रत माल जमा करने से ज़्यादा जो है वो ख़र्च करने पर अल्लामा साहब ज़ोर दिया गया है। और ये बात जब किसी दरवेश से सुनते हैं तो एक अलग ही ज़ाहिर असर होता है, क्योंकि अज़ खुद सिकंदर खुश नहीं है लूट कर दौलत ज़माने की, कलंदर दोनों हाथों से लुटा कर रक्स करता है। क्या फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन दुनिया की मज़म्मत के हवाले से, दुनिया से दूर रहने के हवाले से खानकाहों में, मजालिस सूफिया में गुफ्तगू और बात होती रहती है जी। तो इब्तिदान तो ये जहन में रखना चाहिए कि ये किस दुनिया की मज़म्मत करते हैं जी। वो दुनिया है क्या। एक तो दुनिया वो है कि जो मुकाबिल है आखिरत के जी। हम कहते हैं दुनिया और आखिरत, और एक वो दुनिया है जो मुकाबिल है अल्लाह की याद के जी। यानी एक अल्लाह की याद है वाह, 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 और उसका मुकाबिल है दुनिया। बहुत खूब। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह से ये पूछा गया था कि दुनिया है क्या, तो आपने फरमाया था, अज खुदा गाफिल बुदन। दुनिया ये है कि इंसान अपने रब से गाफिल हो जी, जी, तो जो चीज़ रब से गाफिल कर दे, जो चीज़ भी रब से दूर कर दे वो दुनिया है। फिजिकल वर्ल्ड मुराद नहीं है यहाँ पर। सही बात है, क्योंकि बहुत से लोग दुनिया में रहते हुए और रहना भी लाज़िम, दुनिया में रहना है, उसके तमाम मामलात हैं। बल्कि मैं एक जुमला अर्ज करूँगा कि दुनिया की जिम्मेदारियों से फरार नहीं है सूफिया के यहाँ, दुनिया की हविस से फरार है। बिल्कुल सही, दुनिया की मोहब्बत से फरार है। और ये जो फरमाया ना कि मर्द वो है जो दुनिया की नजर नजर न करे, तो सूफिया कहते हैं इस नजर से मुराद नजर बिल ऐन नहीं है, यानी आंखों से देखना मुराद नहीं है, बल्कि नजर बिल कल्ब मुराद है। मर्द वो है जो दुनिया की तरफ नजर ना करे, यानी दिल की नजर दुनिया की तरफ ना करे। क्या बात।
اس کا دل دنیا کے ساتھ لگا ہوا نہ ہو وہ مرد ہوتا ہے. آنکھوں کے سامنے تو دنیا رہتی ہے مگر یہ دنیا دل میں آ کر بستی نہیں ہے. نہیں بستی. تو یہ جو مال کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے اور دنیا کے معاملات کے حوالے سے بزرگان دین کی جو سیرت ہے اور بزرگان دین کا جو معاملہ ہے یہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے رہنا چاہیے. اچھا، اس کے نہ بسنے کے پیچھے بھی ایک بڑا لطیف نقطہ ہے. جب یہ نہیں بستی تو اس کے حزن و ملال بھی نہیں رہتے، دنیا کا خوف بھی نہیں رہتا. جب دنیا سے دل ہی نہیں لگا تو حزن و ملال تو اس کا ہے کہ جو دل میں بس جائے. جب اسے دل میں بسایا ہی نہیں تو اس کا کوئی حسن نہیں، اس کا کوئی ملال نہیں. اسی لیے رب کائنات نے قرآن کریم میں بھی اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے جگہ جگہ بیان فرما دیا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا تو بس دھوکے کا سامان ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور دنیا کی زندگی تو یہ کھیل تماشا ہے. اور ایک مقام پہ بڑا خوبصورت فرمایا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اس میں علماء نے بڑی پیاری بات کہا اس ایک آیت میں اللہ نے زندگی کے ہر شعبے کو اور ہر درجے کو بیان کر دیا، کوزے میں بند کر دیا. ہاں، جب کہا نا لعب و لہو تو یہ انسان کا بچپن بیان کر دیا ہے. بالکل صحیح. کہ جب ابتدا ہوتی ہے تو کھیل کود ہی ہوتا ہے. ظاہر. اگلا مرحلہ وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال کی دور پھر اس کے بعد انسان کے پاس مال آ جاتا ہے، اولاد آ جاتی ہے. وتفاخر، پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس کے ذریعے تفاخر کرنا شروع کرتا ہے، دنیا پر چھا جانے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ انسان کی زندگی کے جتنے مرحلے ہیں یہ سب کے سب مرحلے انسان کے دنیا میں کھو جانے کے حوالے سے ہیں. لیکن یہ سارے مرحلے اگر یاد خداوندی سے ہوں، دیکھیں نا فرمایا مرد وہ ہے جو دنیا کی طرف نظر نہ کرے. اور قرآن نے اس مضمون کو، یا یوں کہہ لیں کہ خواجہ صاحب نے قرآن کی آیت سے یہ مضمون کیسے لیا. فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یا اللہ تیرے ہاں مرد کون ہے؟ اور اللہ نے مرد کی وہ وضاحت کی ہے کہ پھر رابعہ بصریہ بھی مرد ہیں. رجال، مرد تو وہ ہیں کہ جنہیں اللہ کی یاد سے انہیں کوئی چیز غافل نہ کرے. اچھا، یہاں لفظ مرد کے پیچھے ایک استقامت کا پہاڑ ہے. بالکل، ایک ڈٹے ہوئے مسلسل اللہ کے اس پہ. اچھا، میں ان دس کانٹیکس آئی ہیو اے کوسچن کہ آپ نے فرمایا نا کہ مطلب دنیا کی لہو و لعب اور متاع میں اور تمام میں اور لالچ میں ایک شخص بڑی نیک نیتی کے ساتھ دنیا کی طلب کرتا ہے. نیک نیتی اور دنیا کی طلب، وہ چاہتا ہے میرے پاس کوئی بہت اچھا گھر ہو، میں اپنے ماں باپ کو وہ گھر لے کر دوں، میرے بابا مجھے دعائیں دیں، میں اپنے رشتہ داروں کو، اولاد کے لیے کچھ اچھا سامان کر سکوں، انہیں کچھ اچھا لے. اس کی طلب میں اس کی ذاتیات نہیں بلکہ، لیکن پیچھے پھر قرآن مجید فرقان حمید انما اموالکم واولادکم فتنہ. میں سمجھنا چاہتا ہوں علامہ صاحب مختصر اسی آیت کا ترجمہ کروں گا، جواب آ جائے گا. بے کرو، تجارت کرو، دنیا کماؤ، سب کچھ کرو، لیکن مرد کون ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اس مال کمانے سے، اس تجارت سے، اس خرید و فروخت سے خدا کی یاد ختم نہیں ہوتی. بہت خوب. آپ نے سب کمایا اور مولا کی یاد رہی تو تم مردانگی کے درجے پہ فائز ہو. کیا بات ہے. اور دیکھیے یہ جو بندگی ہے، یہ جو قرینے ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے ہیں، اولاد کے ہیں، یہ بھی آپ کو رب نے سمجھائیں. ان کی اچھے انداز سے اگر آپ سر انجام دیتے ہیں انہیں اور ان فرائض کو سمجھتے ہوئے چلتے ہیں، رب کی اطاعت بھی ہے، یہ بھی ہے، تو یہ بھی بندگی ہے اور وہ بھی بندگی ہے. رب کی رضا کے لیے دنیا کی طلب کا ہونا اور بات ہے، اور اپنی ذات کے لیے طمع، لالچ، ہوس کے لیے ہونا اور بات ہے. اور ہوس سے کنارہ فرمایا یہ صوفیاء کرام کا، نہ طمع ہو نہ جمع ہو. واہ واہ جی واہ، بہت خوب. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح ایک مجلس میں بچوں کے رونے کا ذکر ہوا تو حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ تب روتا ہے جب شیطان اس کے کان مروڑتا ہے. اس وقت جو والدین بچے کو مارتے ہیں ان کے نام گناہ لکھا جاتا ہے. بچہ روتا ہی اس وقت ہے جب شیطان اس بچے کو ستاتا ہے. جب بچہ روئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہنا چاہیے تاکہ شیطان بھاگ جائے. سبحان اللہ
سبحان اللہ. علامہ صاحب تربیت اولاد کے لطیف اور مخفی اسرار کھولے جا رہے ہیں. بزرگان دین علائق دنیا سے کنارہ کش ہونے کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں شعوری سطح پر معاشرے کی کس قدر اٹیچمنٹ کو لے کے چلتے ہیں, اور ان کی تھی ظاہر ہے, اس سے انحراف نہیں تھا. محض جنگل بیابانوں کا رخ اپنی جگہ ہے, لیکن ریاضتیں اپنی جگہ, تربیتیں اپنی جگہ. کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا, اور اس مجلس میں جو حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شیخ کامل کی تعلیمات سے جو مختلف پہلو ذکر کیے وہ انتہائی خوبصورت اور شاندار ہیں. یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارا جو دین اسلام ہے جسے دین فطرت بھی کہا جاتا ہے, یہ دین اعتدال ہے, یہ درمیانی راہ کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہی دین ہمیں رہبانیت سے بھی منع کرتا ہے, یہی دین ہمیں گویا یوں سمجھیے کہ دنیا میں اپنے آپ کو مشغول اور مصروف کرنا, اور دنیا کی تعریف ابھی علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں اس کو بائفرکیٹ کر دیا کہ دنیا کون کون سی منع ہے اور کس دنیا میں انسان کو رہنا ہے. ٹھیک ہے, اس دنیا میں مستغرق ہونا بھی منع ہے, اور اس دنیا کو چھوڑ کر بالکل الگ ہو جانا یہ بھی منع ہے. حقیقی رب کا بندہ تو وہ ہے کہ جو رب کی دی ہوئی اس دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کرے, اور اسی کی جانب اشارہ کیا ہے. آج کل چونکہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے نا, عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جناب جو اللہ والا ہے اس کی جو ہے نا علامات یہ ذکر کی جاتی ہیں کہ جی اللہ والے کو نہ گھر کی فکر ہے, نہ تجارت کی فکر ہے, نہ کاروبار کی فکر ہے, نہ کھانے پینے کی فکر ہے, نہ حقوق کی فکر ہے, نہ فرائض کی فکر ہے. بس جناب جو جتنے عرصے سے جو ہے نا وہ اکیلا مصروف اور مشغول ہے تو سمجھا جاتا ہے یہ اتنا ہی بڑا ولی کامل ہے. مگر یہاں جو صوفیاء کی تعلیمات ہیں اور حقیقی صوفی کی تعلیم ہے وہ یہی ہے کہ مجلس اولیاء کی ہے, اور اسی مجلس میں اس اولاد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اس فتنے سے کس انداز میں, اس آزمائش سے کس انداز میں جو ہے نا آپ نے اپنے آپ کو جوڑنا ہے, اور اس آزمائش میں کس انداز میں کامیاب ہونا ہے, اس کا خوبصورت پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے. علامہ صاحب میں کنٹینیو کروں گا کہ یہ جو خوبصورت پیغام دیا جا رہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, اور یہ لفظ فتنہ قرآن مجید فرقان حمید اور ہمارے علماء کرام بتاتے ہیں کہ لفظ فتنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نعوذ باللہ اس فتنے کو آپ نے صرف منفی, چونکہ وہ لفظی اعتبار سے آزمائش کے معنی کی طرف, اور تفاسیر میں بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کیونکہ نیک اولاد جو ہے وہ ایسی ایک آزمائش ہے کہ جس میں آپ کلیئر ہو جاتے ہیں, سکسیسفل ہو جاتے ہیں, اور آخرت میں آپ کے لیے نور کا باعث بنتی ہے. اور وہی اولاد کہ جس کی تربیت آپ ٹھیک نہ کر سکے, یا اگر کہیں آپ نے اپنی تربیت پوری کی اس کے باوجود وہ دیکھ نہ رہی تو وہ از خود ذمہ دار ہے. لیکن اگر آپ کی تربیت میں کمی رہی, حقوق میں کمی رہی, تو وہی اولاد آپ کو جہنم میں لے جانے کا ایندھن اور سبب اور ذریعہ بھی بن سکتی ہے. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات, دیکھتے رہیے ARYQ TV. ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے ARYQ TV پر. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہشت بہشت, اور صوفیاء چشت کی مجالس پر مبنی یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک کتاب ہے مشہور زمانہ, اس کا نام ہی اس کا ٹائٹل ہے, اور اس کتاب میں سے ہی کانٹیکس کچھ نہ کچھ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں انیس الارواح کی جو مختلف مجالس میں ملفوظات پیش کیے گئے ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی زبان اقدس سے, اور اسے قلم اقدس نے جو تحریر کیا ہے وہ ہے خواجہ معین الدین چشتی. علامہ اکرام القادری صاحب ارشاد فرما رہے تھے انما اموالکم و اولادکم فتنہ. جی سلمان بھائی, جیسا کہ مال اور اولاد کو آزمائش قرار دیا گیا, اور پھر ان دونوں کو ساتھ لے کر اپنے رب کی بارگاہ کی سرخروئی اور رضامندی کو حاصل کرنا ہے, یہ پھر ایک اور بات بھی اس مجلس سے ثابت ہوتی ہے. جی, یعنی اس بات کی نفی ہو رہی ہے کہ ولایت اور ولی کی مجلس میں صرف عبادات کے تذکرے نہیں ہوتے بلکہ معاملات کی نصیحتیں بھی کی جاتی. یہ چونکہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے نا, معاشرت کا خوبصورت پیغام دیا جا رہا ہے. اولاد کی تربیت میں کس طرح کا کردار اختیار کرنا ہے, اولاد کے ساتھ معاملات میں کس نہج پر آ کر آپ کو جو ہے نا اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت کا عالم رکھنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خوبصورت واقعہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے نواسے کو اٹھا رکھا ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بوسہ دیا. دیکھنے والے شخص نے کہا حضرت میرے اتنے بچے, میں نے تو انہیں کبھی نہیں چوما. تو حضور نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا, کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے, بڑوں کی تعظیم نہ کرے, ان کی توقیر نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں
کہ بچوں کے ساتھ کمال محبت اور شفقت کا مظاہرہ کرنا ہے، ان کی تربیت کا اس انداز کا اہتمام کرنا ہے کہ وہی بچے کہ جن کی عادتوں کو نکھارنے اور سنوارنے میں اپنے آپ کو مصروف عمل رکھا، ان کی آج کی یہ بچپن کی عبادت کل جب وہ عبادت بن جائے تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور آپ کے لیے اجر اور ثواب کا ذریعہ بنے۔ اس لیے اولیاء صالحین نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے پاس بیٹھنے والوں کو زندگی گزارنے کے ہر پہلو پر پیغام اور نصیحت عطا فرمائی ہے، جہاں ان کو تزکیہ قلب کا پیغام دیا، جہاں انہیں تصفیہ باطن کے لیے مبارک رموز عطا کیے، جہاں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اخلاص کے پیغامات عطا کیے، وہیں ساتھ ساتھ معاشرت کے معاملات کے بھی تمام دروس عطا فرمائے، اور اس پر بھی اس سے ہٹے نہیں۔ کاروبار میں رہ کر، تجارت میں رہ کر اپنے رب کو کیسے راضی رکھنا ہے، یہ بھی پیغامات ہمیں ملتے رہے۔ اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی مال کے ساتھ جو ہے نا حسن انتظام کو بروئے کار لاتے ہوئے بھی اپنے رب کے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرنا کس انداز کا ہے، یہ سارے پیغامات بھی ملتے رہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ امثال دیگر ہیں صوفیاء کی کہ جنہوں نے رخ کر لیا اور دنیا سے لا تعلق ہو گئے، لیکن اصل جو مثال ہے، حقیقی جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ چلایا جاتا ہے۔ یہاں مجھے ایک بڑا خوبصورت واقعہ یاد آ رہا ہے، اور یہ پچھلے سوال کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتا ہے، اور دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہوئے رب کو راضی کرنے والی جو بات ہے۔ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث اور فقیہ گزرے ہیں، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مایہ ناز شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کی سیرت اور ان کی شخصیت کو بھی پڑھا اور عبداللہ بن مبارک کو بھی پڑھا۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک کو صرف حضور کی صحابیت یعنی صحبت نہیں ملی، اس کے علاوہ جتنی خصوصیات صحابہ میں تھی ساری عبداللہ ابن مبارک میں تھی۔ اتنے بڑے کمال، زہد و تقوی اور علم کا پیکر۔ جب ان کا وصال ہوا تو ان کے ایک شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے دریافت کیا کہ حضرت جو ہے نا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو فرمایا رب ذوالجلال نے مجھ پر رحمت کی ہے اور مجھے ایک بڑا اعزاز دیا۔ ساتھ فرمایا کہ مگر جو میرے گھر کے سامنے والا لوہار کا گھر ہے اسے مجھ سے بھی بڑا اعزاز ملا۔ وہ پریشان ہوا، صبح جب ہوئی تو وہ اس کی بیوی کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھنے لگا کہ تمہارے شوہر جو لوہار تھا اس کا ایسا کون سا عمل تھا کہ جناب تمہارے رب نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے بھی بڑھ کر اسے اعزاز دیا ہے اور تمہارے شوہر کو ان سے بھی بڑا منصب ملا ہے؟ اس نے کہا اور تو مجھے اس کا کوئی عمل یاد نہیں ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ جب تہجد کے وقت عبداللہ بن مبارک اٹھا کرتے تھے اور ان کے گھر سے آواز آتی تھی تو ہماری آنکھ بھی کھل جاتی تھی۔ جب آنکھ کھلتی تھی تو وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے باری تعالیٰ تو نے اگر مجھے بھی فراخی دی ہوتی تو میں بھی تیری بارگاہ میں اسی انداز میں سر بسجود ہوتا۔ اور کہا دوسرا عمل یہ تھا کہ بیٹھتے تو جو ہے نا اپنے جو ہے نا دکان پر تھے، لوہار کا کام کرتے تھے، مگر جیسے ہی مسجد سے اذان کی آواز آتی تھی اگر ہتھوڑا اٹھا کر لوہے پر مارنے کے لیے اٹھایا بھی ہے تو کہا اگر اذان آ جاتی تھی تو مارتے نہیں تھے بلکہ پشت کی جانب پھینک دیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جناب اب تو مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، یہ کام تو بعد میں بھی ہوتے رہے۔ یہاں صوفیاء نے فرمایا کہ جو کسب حلال کی تلاش میں لگا رہا، دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رزق حلال کی تگ و دو میں رہا اور فقط رب کے فرض ادا کرتا رہا، باقی اس کے پاس اگر کچھ نہیں بھی ہے اللہ رب العزت اسی کے بدلے میں زاہدوں سے بھی بڑا رتبہ اور مقام اسے عطا فرمائے۔ یہ تعلیمات ہیں اصل جو صوفیاء کی ہیں، اپنے اولاد کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے والدین کی، اپنے معاشرے میں اپنے ساتھ وابستہ افراد کے حقوق کی تلفی کے بعد رب کو کبھی بھی راضی نہیں کیا جا سکتا۔ رب راضی تب ہوگا جب اس دنیا کے فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ رب کے فرائض کو ادا کیا جائے گا اور ان دونوں چیزوں کو برابر چلایا جائے گا، پیرالل چلایا جائے گا، تب ہی اللہ رب العزت بھی راضی ہوگا اور رب کی مخلوق بھی راضی ہوگی۔ فرمایا جس نے رب کی مخلوق کو راضی کر لیا اس نے گویا رب ذوالجلال کو راضی کر لیا۔ ماشاءاللہ۔ اور ناظرین سطح پر جو ایک شعوری سطح پر اولیاء کرام کا مخلوق سے تعلق ہے، علامہ صاحب نے بڑا خوبصورت ذکر کیا، تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاؤں گا۔ فرمائیے کہ آپ دیکھیں کہ بچوں کی تربیت کی بات ہو رہی ہے تو یہ اولیاء کرام ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ہر شعبے میں خواب بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ عبادات میں یا کہیں بہت دور ہیں، لیکن وہ مخلوق خدا کے ساتھ ایسے شامل ہوتے تھے کہ انسان حیران رہ جاتا تھا کہ شعبہ ہمارا ہے لیکن یہ ہم سے اتنے آگے ہمارے شعبے میں۔ غوث پاک 25 سال صحراؤں میں رہے مگر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا جو مخلوق خدا کی اصلاح کی فکر سے خالی ہو۔ کیا بات! امام غزالی کی آپ یعنی اس سے بری ذمہ نہ رہے، تصوف سے پہلے آنے کی طرف اور تصوف
کی طرف آنے کے بعد دونوں زندگیاں، کیمیائے سعادت تو لکھی ہی تب ہے جب تصوف کی طرف آ گئے، اور کیمیائے سعادت میں اتنی باریکی کے ساتھ لوگوں کے مسائل کو حل کیا ہے کہ آدمی حیران ہے۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی آپ واقعات دیکھیں، اگر وہ لکڑہارے کا ذکر کر رہے ہیں تو اتنا ڈوب کر اس میں معرفت کے نقطے لے کر آتے ہیں کہ اگر لکڑہارا بھی اس کو پڑھے نا تو حیران ہو جائے کہ فیلڈ میری ہے، لیکن یہ کیسے اس کی باریکیاں بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ بزرگان دین شعوری سطح پر بڑے شامل ہیں معاشرے میں، کٹے ہوئے نہیں ہیں یہ لوگوں سے۔ بہت خوب۔ اور میں دیکھیں، میں پچھلے ایپیسوڈ میں ہی میں نے وہ ضرور میں تحدیث نعمت کے لیے عرض کروں گا، میں نے عرض کیا تھا کہ بندوں کو منانا مشکل، یہاں مراد وہی تھی، فتنہ یعنی آزمائش۔ دیکھیں، ایک تو آپ کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، جن کی ذمہ داری آپ پر، آپ ذمہ داری کو پورا بھی کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ دور رسالت مآب سے، اس سے قبل سے اور اب تک یہ مثالیں بھی آپ کے سامنے موجود ہیں کہ بعض اوقات کچھ رشتے یا رشتوں سے باہر نکل جائیے تو کچھ دوست احباب وہ ہوتے ہیں جو رب سے نہ صرف غافل ہوتے ہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی غافل ہو جائیں، تو ان لوگوں سے کنارہ کر کے رب تک آنا یہ بھی آپ کے لیے لازم و ملزوم ہے، کیونکہ یہ حکم ہے جو رب سے دور ہو رہا ہو یا دور کرنے پر مجبور کرا ہو اسے رب کے قریب کیا کیجئے اپنے عمل کے ذریعے اور اپنی نصیحتوں کے ذریعے۔ میں آگے بڑھاتا ہوں، اسی مجلس میں جو ہے جو مختلف ارشادات ہیں خواجہ عثمان ہروانی کے، ایک مجلس میں حضرت خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، چھینک لینے کے متعلق آپ نے قول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن چھینک لیتا ہے اور الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے اور اس کا جنت میں درجہ بلند فرماتے ہوئے اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے، اور چھینک لینے والے کے الحمدللہ کہنے کے بعد یرحمک اللہ کہنا گناہوں کا کفارہ، ترقی درجات کا موجب ہے، اس لیے کہ چھینک دوزخ کے آگے ایک پردہ ہو جاتی ہے، اس شخص کے نامہ اعمال میں ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں، قیامت میں اس کے ترازو کا پلہ بھاری رہے گا۔ کیا کہنے بزرگوں کی مجلس کے ناظرین کرام، سنت رسول اور شعار اسلام دونوں پر بڑا زور رہا ہے، علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی دیکھیں، دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے اس میں آپ کو روحانی تحریک ضرور نظر آئے گی، انہوں نے روحانی بالیدگی، روحانی بلندی کے لیے اپنے اپنے طریقے لوگوں کو دیے ہیں، قیان ہے، دھیان ہے، آپ یوں کریں گے تو آپ کو یہ طریقے سے روحانیت حاصل ہوگی، اپنے مادی وجود کی فنا آپ کو نصیب ہوگی، یہ سارے ادیان میں یہ چیز مشترک ہے، ملتی ہے۔ بالکل۔ مگر جو دین اسلام ہے اس کی بھی اپنی ایک روحانی دنیا ہے، روحانی طریقہ ہے، اور صوفیاء کرام نے اس پر بات کی ہے اور ہمیشہ اس پر بات ہوتی رہے گی۔ لوگوں نے جو اور ادیان کے تھے، اور مذاہب کے تھے، اپنے اپنے طریقے عطا کیے، مگر یاد رکھیں جو بھی اصلاحی اسلامی خانقاہ ہے اس میں جب روحانیت کی بات ہوگی طریقہ مصطفیٰ کا ہوگا، سنت مصطفیٰ کی ہوگی، شعار اسلام کا ہوگا۔ آج بھی اگر پرکھنا ہے بالکل کسی کو، بالکل تو اسی معیار پہ پرکھنا، اگر خانقاہ سے بات مصطفیٰ کی ہو رہی ہے تو وہ رستہ منزل پہ پہنچے گا، اور اگر بات مصطفیٰ کی نہیں ہو رہی، خانقاہ کوئی بھی ہو، کتنی بڑی ہو، وہاں سے مصطفیٰ تک نہیں پہنچایا جائے۔ اگر کوئی خلاف پیغمبر چل رہا ہے تو وہ کبھی بھی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی یہی میرا پوائنٹ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ حضور کی سنت سے ہٹ کر بالکل کسی کو پرکھا نہیں جا سکتا۔ یہ اب آپ دیکھیں نا، آپ ان بزرگان دین نے یہ سنت کے طریقے ہمارے سامنے بیان کر دیے، یہ حضور ہی کے طریقے بیان کرتے ہیں۔ یہ کہیں گے کہ بھئی چھینک آنے پر آپ نے الحمدللہ کہنا ہے، اس کے جواب میں آپ نے یرحمک اللہ کہنا ہے۔ آپ سلام کا دیکھیں، ایک حضور کی سنت ہے السلام علیکم، یہ ایک طرف سنت بھی ہے اور ایک طرف پوری دنیا کے لیے امن کا پیغام بھی ہے، پوری دنیا کے لیے محبت کا پیغام بھی، پوری دنیا کے لیے سلامتی کا پیغام بھی ہے۔ تو ان بزرگان دین نے اپنی باتوں سے، اپنی ہدایات سے، اپنی اصلاحات سے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کی میں کنٹینیو کروں گا حافظ صاحب، یہاں سے بریک کے بعد آتے ہیں علامہ صاحب، انشاءاللہ اس کو یہیں سے آگے گزشتہ سے پیوستہ کیجیے گا۔ ناظرین کرام، ہشت بہشت میں بڑی عمدہ گفتگو جاری ہے، بریک کے بعد میری آپ کی ملاقات ہوتی ہے پروگرام ہشت بہشت میں، مزید بات کریں گے انشاءاللہ، اسی پر ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد۔
جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے RYQ TV پر. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہشت بہشت اور صوفیاء کرام کی مجالس میں سے انیس الارواح کی ایک مجلس خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات میں سے اقتباسات جنہیں پیش کیا امت کے لیے خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. علامہ حافظ اویس صاحب ہمیں اور تمام ناظرین کو سمجھا رہے تھے کہ جب پرکھا جائے گا کسی بھی معیار کو، جو مین کانٹیکسٹ تھا ان دیٹ اسپیچ کے، وہ صرف سنت رسول پہ ہوگا، حضور کے طریقے پر ہوگا، حضور کے اسوا پر ہوگا. بس میں اسی پیغام پر اپنی بات بھی ختم کروں گا کہ اسی کو معیار بنا لیں، وہیں پہنچیں جہاں سے مصطفیٰ تک پہنچایا جاتا ہے. اللہ، میرے مصطفیٰ کی بات کی جاتی ہے جہاں اپنی بات نہیں کی جاتی، اپنے طریقے نہیں سمجھائے جاتے، اپنے مفاد نہیں دیکھے جاتے. تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار. اور جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی. آپ دیکھیں نا، یہ اس در کے ہوئے ہوئے لوگ ہیں، یہ صالحین ملت، اور جو کہ اس در سے پھرا اللہ ہی سے پھر گیا. جی ماشاءاللہ. علامہ صاحب میں لاسٹ جو ہے اقتباس پیش کر رہا ہوں، اسی سے ریلیٹڈ پھر آپ سے کوسچن کرتا ہوں. ناظرین اکرام، خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہمراہ بدخشاں گیا. وہاں کی مسجد میں خواجہ بدخشانی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے نماز اشراق کی فضیلت کے متعلق فرمایا، جو شخص یہ نماز 2 رکعت یا 4 رکعت ادا کرتا ہے وہ اس سے بہت افضل ہوتا ہے جو دنیا کا تمام مال خیرات کر دے. اچھا علامہ صاحب، مشائخ اور بزرگان دین نے نماز اشراق کی نہ صرف خود پابندی کی، کرتے ہی رہے، اس کے علاوہ ان کی تلقین بھی کرتے رہے وہ لوگ اس حوالے سے. تو اس کی امپورٹنس اینڈ ویلیوز پہ اگر بات کی جائے اشراق کی تو کیا فرمائیے گا آپ، کیا ہوگا ارشاد؟ سلمان بھائی، اس سوال پر آنے سے قبل اسی سوال سے ایک لطیف نقطہ بھی ہمیں ملتا ہے. ماشاءاللہ. یہ دیکھیے، مجالس اور صحبتیں جب پاکیزہ ہوا کرتی ہیں اللہ اللہ، تو پھر اس کے اثرات آج دیکھیں سالوں گزرنے کے بعد آج بھی نظر آ رہے ہیں. واہ واہ. اور ہم ہشت بہشت کو کھول کر جب یہ خوبصورت باتیں پڑھتے اور سنتے تو ایک قلبی راحت اور سکون میسر آتا ہے. اب یہاں دیکھیے اقتباس ایک ہی ہے، مگر حضور خواجہ خواجگاں نائب الرسول فی الہند تذکرہ کر رہے ہیں. پھر جنہوں نے مجلس سجائی تھی ان کی بات بھی آ گئی، پھر انہوں نے اپنے شیخ کی بات کی، پھر شیخ جن سے ملے ان کا بھی تذکرہ آ گیا. یعنی ایک ہی بات میں کتنی خوبصورت اور مبارک صحبتوں کے تذکرے آ گئے. اور پھر اعلیٰ ترین اجداد سارے روحانی. جی ہاں، اختتام اور انتہا کہاں ہے؟ سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہی علامہ صاحب والی بات ہی کو سیکنڈ کروں گا، ابتدا اسی در سے، انتہا اسی در. ان سارے بزرگوں کی جو ابتدا ہے وہ بھی مصطفیٰ کی ذات ہے، واہ، اور انتہا بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے. سبحان اللہ. اور اب دیکھیے کہ جو تذکرہ ہوا وہ بھی دن کی ابتدا کا تذکرہ ہے، یعنی نماز اشراق کا تذکرہ ہے، صبح کے وقت. تو وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ کے مطابق کیا جا رہا ہے. یہاں یہ بات میں عرض کروں کہ صوفیاء نے بھی اسے نقل کیا، ذکر کیا، اور علماء نے اسے کثرت کے ساتھ، ائمہ تفاسیر نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے دن اور رات کے مختلف جو ہے اوقات مقرر فرمائے ہیں. جیسا کہ جو تہجد کا وقت ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کے اترنے کا وقت ہے، اور اس وقت رب ذوالجلال آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرما کر صدا دیتا ہے کہ ہے کوئی بخشش کا طلب کرنے والا کہ جسے عطا کیا جائے، اسے بخش دیا جائے، معاف کر دیا جائے. اسی طرح فرمایا کہ یہ جو نماز فجر کے بعد کا وقت ہے یہ برکت کا وقت ہے، رزق کی تقسیم کا وقت ہے. تو آج ہم یہ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرتی معاملات اس قدر عجیب و غریب، اور ہمارا جو دن اور رات کا اسکیجول ہے وہ اس قدر تتر بتر ہو چکا ہے یا اس قدر منتشر ہو چکا ہے کہ جو وقت ہمارے آرام کا ہے وہ ہمارے جاگنے کا ہو چکا ہے، جو وقت ہمارے محنت کرنے کا ہے اس وقت میں ہم آرام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جس وقت رب سے رزق وصول کرنے کا وقت ہے اس وقت ہم جو ہے نا بالکل بے خیالی میں جو ہے نا بے توجہی میں گزار رہے ہوتے ہیں. سو رہے ہوتے ہیں. قرآن نے کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. یہ شکوہ تو ہم کرتے ہیں کہ جناب ہمارے مال سے، ہمارے تجارت سے برکت اٹھ گئی ہے، مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جس دن کو ہمارے لیے ذریعہ معاش بنایا گیا اس دن کی ہماری ابتدا ہی دوپہر 12 اور 1 بجے ہوتی ہے. اچھا، ان دس ریزن ہیو آلسو اے ریزن کہ بھائی کوئی وجہ تو ہے نا جس کی وجہ سے ہمارا یہ کام. جب رات صحیح وقت پر نہیں ہو رہی تو دن بھی صحیح وقت پر نہیں ہوگا. تو جو نہار جو معاشا کے لیے تھا وجعلنا النہار معاشا،
اس کا آدھا وقت تو ہم نے اسی طرح آرام میں گزار دیا، اور پھر ہم یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ جناب بے برکتی ہوتی ہے۔ صوفیاء نے کہا کہ یہ جو صبح کا وقت ہے، فجر کے بعد کا وقت، یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے، برکت کی تقسیم کا وقت ہے۔ ٹھیک ہے، اسی وجہ سے اس کی جانب رغبت دلائی گئی کہ اس وقت کو، یعنی نماز فجر سے لے کر نماز اشراق تک کا یہ جو وقت ہے، اسے اللہ رب العزت کے ذکر میں گزارنے کی کوشش کرو کہ جب رب ذوالجلال کی جانب سے مقرر کردہ فرشتے رزق کو تقسیم کریں تو تمہارے پاس مال کی برکت پہنچے، کہ وہ تمہارے اس ذکر سے راضی ہو کر اللہ رب العزت تمہارے مال میں فراوانی عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث مبارکہ اس نماز اشراق کے حوالے سے، یہاں تک کہ بعض فقہا نے اس نماز کو، یعنی اشراق کی نماز کو سنت مؤکدہ بھی ذکر کیا، یعنی حضور علیہ السلام نے اس تسلسل کے ساتھ اسے اختیار اور ادا فرمایا اور اپنی روٹین میں اور اپنے معمولات میں شامل رکھا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ حصول برکت کے لیے اور ذرا اس کے اوقات بھی بتائیں۔ میں اس حوالے سے عرض کر دوں کہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو اس کے تقریباً 20 منٹ کے بعد، ٹھیک ہے، یعنی اس 20 منٹ کا وقفہ دینے کے بعد نماز اشراق ادا کی جاتی ہے۔ اور کب تک وقت رہتا ہے؟ یہ نماز اشراق کا وقت ویسے تو اب جب دوپہر کا جو زوال کا وقت ہے اس وقت تک ادا کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، مگر احسن اور افضل یہ ہے کہ اسے اول وقت میں ادا کر دیا جائے، اور اس کے درمیان یعنی نماز فجر اور نماز اشراق کے درمیان کا جو وقت ہے اسے ذکر الہی میں اپنے آپ کو مشغول اور مصروف رکھا جائے۔ کہ صبح کے وقت روزی، اب پھر کہہ رہے ہیں روزی میں برکت نہیں، روزی میں برکت کے لیے طریقہ بتا رہے ہیں تو وہ اس پہ عمل نہیں کرنا۔ اللہ کے پاک گھر میں بیٹھ کر روزی کے ملنے کے وقت کو اگر گزارا جائے گا تو وہ رزق دینے والا رب کس قدر عطا فرمائے گا، ہم خود اندازہ لگا سکتے۔ یہ میں جو جس حدیث مبارکہ کی جانب ذکر کر رہا تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور کثرت کے ساتھ اسے کتب احادیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی فضیلت کو ذکر فرمایا، جس نے نماز فجر با جماعت ادا کی اور پھر اس کے بعد مسجد میں وہیں بیٹھا رہا جہاں نماز فجر پڑھی، ذکر الہی میں مشغول اور مصروف رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال اسے کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ میں حضور نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا تامتن تامتن تامہ، یعنی کامل 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 حج کا اور کامل 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 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم مال خرچ کر کے اس پاک بارگاہ میں جائیں، نہ جانے وہ قبول ہو نہ ہو، مگر اس مختصر سے اور اس چھوٹے سے عمل کے ذریعے سے ہمیں زبان مصطفیٰ سے یہ بشارت، یہ سند اور یہ خوشخبری عطا کی جا رہی ہے کہ جہاں تمہیں اس وقت میں رب ذوالجلال کو یاد کرنے کی برکتیں میسر آئیں گی، وہیں ساتھ ساتھ اس عمل کو اختیار کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے حج اور عمرے کا ثواب بھی سمیٹا جا سکتا ہے۔ اختتامی کچھ جملے آپ پیش کریں گے؟ اشراق کی نماز کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دیکھیں، بڑی خوبصورت گفتگو کی علامہ صاحب نے کئی پہلوؤں سے۔ یہ دیکھیں کہ ایک قوم ایسی بھی گزری ہے، بہت سارے لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جو سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ اچھا، جب وہ سورج کی عبادت کرتے تھے تو اس کے جو اوقات ہیں نا، اس کا ظاہر ہونا، اس کا غروب ہونا، اس کے زوال کا وقت، خاص اس وقت سورج کو سجدے کرتے تھے۔ تو شریعت میں ان خاص 3 اوقات میں جو مخصوص 3 اوقات ہیں، نماز کو مکروہ رکھا گیا، یعنی منع کر دیا گیا عبادت سے۔ مگر ایک وقت ایسا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا، اب سورج چڑھ رہا ہے، خوب روشنی ہو رہی ہے، اشراق کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں حضور نے ترغیب دی، خود بھی پڑھی نماز اور لوگوں کو ہمیشہ ترغیب بھی دی کہ آؤ نہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہو ہم مظاہر فطرت، سورج چاند ان کی پرستش نہیں کرتے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں جو سورج کو چڑھا رہا ہے، جو سورج کو اتار رہا ہے، کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی لیے حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے وہ تمہارے ہر جوڑ پہ صدقہ ہے، بے شک کتنے جوڑ ہیں تمہارے جسم میں، ہر جوڑ پہ صدقہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا 2 رکعت اشراق پڑھ لیا کر، تیرے سارے صدقے ادا ہو جائیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے تو ابتدا میرے نام سے کر، یعنی اشراق پڑھ کے آئے، محدثین نے اسے مراد لیا، زبردست تو ابتدا میرے نام سے کر، رات تک تیرا رب تجھے کافی ہو جائے گا۔ یہ نماز اشراق پڑھنے سے رزق بھی ملتا ہے، علامہ صاحب نے فرمایا یہ اشراق پڑھنے سے رب کی قدرتوں کا بھی، کہ وہ سورج اور چاند کا مالک ہے، یہ اشراق پڑھنے سے
رات تک آپ خدا کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں. یہ اشراق پڑھنے سے آپ کے صدقے ہی صدقے جسم کے ادا ہو جاتے ہیں. یہ اشراق پڑھنے سے سنت مصطفیٰ سنت مؤکدہ ادا ہو جاتی ہے, اور یہ اشراق پڑھنے سے مصطفیٰ کا طریقہ نصیب ہو جاتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بہت شکریہ اور بہت خوبصورت اختتام ماشاءاللہ آپ کی بات پر. اور علامہ صاحب بہت عمدہ بولے آج آپ بھی. بڑی نوازش کہ آپ لوگوں کی ظاہر گفتگو سے پوری دنیا کو فیض مل رہا ہے. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. ناظرین کرام, میں آپ سے عرض کروں گا, دونوں علماء کی گفتگو کو میں بڑی توجہ سے سن رہا تھا اور یقیناً مجھ سے زیادہ توجہ سے آپ لوگ سن رہے تھے. تو تمام تر باتوں میں اب جو ترغیب پر ہمارا اختتام و تتمہ جو ہمارا اشراق پر ہو رہا ہے, جس کے لیے ترغیب ابتدا کی ہے لیکن پروگرام اس پر اختتام ہو رہا ہے, تو میں آپ سے ضرور یہ بات عرض کروں گا کہ آج اگر دنیا میں ہمیں یہ بڑے, میں آپ کو یہ وہ بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے مطالبات کے بڑے فنڈامنٹل ایلیمنٹس ہیں, ہمیں بتا دیا ہے کہ فلاں مقام پہ چانس ہے کہ اگر آپ وہاں جاتے ہیں تو بذریعہ قرآن دازی آپ کو اتنا اتنا مال یا اتنے اتنے انعامات مل سکتے ہیں. چانس ہے, یعنی ناٹ کنفرم. تو اس کے بعد وہاں پہ قطاریں دیکھنے میں جو آتی ہیں, اللہ کی پناہ, یعنی دنیا کے مال کے لیے دنیا ہی کے جو ذریعے ہیں, اور وہ بھی آپشنل ہے, ملے گا یا نہیں ملے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم اشراق پڑھو, تمہیں اس قدر ملے گا کہ تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا, تمہارے بساط میں بھی نہیں ہوگا. اور صرف دنیا کا ہی تو سامان اکٹھا نہیں کرنا نا, یہ تو سفر ہے. اس سے جانے کے بعد وہ جو منزل ہے وہاں اگر خالی ہاتھ گئے, اور بظاہر تو جاتا ہے انسان خالی ہاتھ ہے, لیکن بباطن اگر کوئی کام کر جائے, جیسے کہ مجھے یاد آتا ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول, کہ کسی نے جب آپ سے آ کے پوچھا کہ بابا صاحب یہ بتلائیے کہ شریعت میں تو زکوٰۃ 2.5% ہے, اور طریقت میں یعنی 97.50 اپنے لیے اور 2.5% جو ہے وہ غریبوں کے لیے, تو طریقت میں بھی کوئی زکوٰۃ کی شرح ہے؟ بابا صاحب نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہاں, طریقت میں بھی زکوٰۃ کی شرح ہے. وہ یہ ہے کہ شریعت تو 97.50 کا مالک خود کرتی ہے. عثمان بھائی روکوں گا, کہا کہ شریعت کی جو زکوٰۃ ہے تو بابا صاحب نے شریعت کی ہی بتائی, کہا طریقت کی بھی تو بتا دیں. کہا بھئی یہ اسی پہ عمل کر لو کافی. کہا نہیں ذرا طریقت کی بھی بتائیں. پھر بتائی طریقت. فورسفلی اسے جو ہے جب انہوں نے کہا تو فرمایا کہ طریقت کی جو زکوٰۃ ہے وہ 97.50% خدمت خلق میں ہے لوگوں کے لیے. 2.5% میں گزارا ہو تو جاتا ہے, 2.5% میں تو گزارا ہو جاتا ہے. تو یہ تھے اولیاء کاملین, یہ تھے اولیاء ملت, جنہوں نے اپنا اثاثہ, اپنی اساس آخرت کو بنایا. آج اگر دنیا اور آخرت دونوں کی افکار ہمارے ساتھ رہیں, علامہ صاحب کہتے ہیں نا ہمارا تو یہ دین معتدل ہے, تو ہمیں اعتدال سمجھاتا ہے, دنیا بھی اور عقبہ بھی. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی عیش بعیش میں انہی خوبصورت علماء کرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان سید سلمان گل کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.